गुमराह एपिसोड 158। जाकी की नज़र बराबर मुझे टटोल रही थी। उसको यूं मुझ पर सवार देखकर दानी ने एकदम अपना खंजर पीछे हटा लिया। वो बोला, इसको संभाल जाकी, ये कोई हरकत करे तो बेशक इसे गोली मार दे। ये गाड़ी का कातिल है, वो बदला भी हम इससे ज़रूर लेंगे। ये कहकर वो दरवाजे में जा ठहरा। शिक्रा हैदर को पाँव से घसीटकर वहाँ तक ले आया था, मगर वो अभी तक बेहोश था। इसे संभालो दानी साहब, मैं पानी लाता हूँ। पानी की ज़रूरत नहीं है, वो गाड़ी अंदर ले आओ, हम इन तीनों को बांध कर ले जाएंगे। इनकी नलाई हम अड्डे पर जाकर करेंगे। शिक्रा तेजी से गेट की तरफ चल दिया। मुझे अभी तक जाकी ने पिस्तौल की जद में ले रखा था। दानी बड़े गजब से पीछे लौटा और आते ही उसने कोट की जेब से बारीक नायलॉन का बना हुआ एक गोला सा निकाला और खंजर को फिर सीधे हाथ में लेकर उसने जाकी को इशारा किया। वो पहलू बदलकर कुछ इस तरह आगे बढ़ा कि अब उसकी नाली सीधी मेरे सीने की सिमत थी। दानी ने उसके करीब जाकर गोले को फैलाया तो वो जाल जैसी सूरत इख्तियार कर गया। वो कुछ इतनी तेजी से उसने मेरी तरफ फेंका कि मैं कोशिश के बावजूद अपना सर उससे ना बचा सका। जैसे ही वो मेरे ऊपर आया, मेरा सर और मेरे दोनों बाजू उसके हल्के में आते चले गए और मैं उसकी गिरफ्त में बेबस होकर रह गया। जाल की रस्सी उसके हाथ में थी। उसे जो ही दानी ने झटका दिया, मैं उस जाल में पूरी तरह फंस कर रह गया। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं कोशिश के बावजूद अपना तवाज़ुन कायम न रख सका और नीचे गिर गया। जाल ने पूरी तरह अब मुझे अपने शिकंजे में ले लिया था। इस तरह के मैं इतना बेबस कभी भी नहीं था। गुलाम जिलानी जिंदगी में पहली बार आजिज होकर रह गया था। दानी ने जाल की गिरा कुछ इतनी तेजी से तंग की कि मैं उसमें मुकम्मल तौर पर बंध गया। अब कुछ भी बाकी ना रह गया था, ना कोठी, ना हैदर, ना आबी, कुछ भी नहीं। और वो मुझसे दोहरा इंतकाम ले रहे थे। उन्हें मालूम था कि मैंने गाड़ी और उसके साथियों को कितनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और अब उनका मुझसे ऐसा मामला आन पड़ा था कि उनके कहने के मुताबिक लांगाही उस दानी का खालाजाद भाई था और वो लड़कियां उनकी रिश्तेदार थीं। मगर मैं उन लड़कियों का पता कैसे बता देता? यूं तो मैं अपनी गैरत का सौदा नहीं कर सकता था। चंद ही लम्हों बाद गाड़ी की आवाज़ लॉन में सुनाई देने लगी तो दानी बोला, इन सबको गाड़ी में डाल दो जाकी, एक एक करके बाहर ले आओ। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। जाल की गिरा उसने कुछ इस तरह बंद कर दी थी कि मैं अंदर से किसी भी सूरत उस पर हाथ नहीं डाल सकता था। हैदर और आबी को गाड़ी में फेंकने के बाद शिक्रे और जाकी ने मुझे उठाया और बाहर ले गए। मालूम यह हुआ कि वो अपने साथ जीप लाए थे। मुझे भी उन्होंने आबी के साथ ही दोहरी तहरी हालत में गाड़ी के अंदर फेंक दिया और फिर दानी जाकी को साथ लेकर कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी लेने लगा। मगर कोई 15 मिनट बाद वो दोनों मुंह लटकाए वापस आ गए। चलो भाई, कोठी के अंदर तो मुझे वो लोग नजर नहीं आए, ये खुद ही बता देंगे कि वो कहाँ गई हैं। उन्होंने जीप के गिर्द पर्दे तान लिए थे। गाड़ी को कोठी से बाहर निकालकर उन्होंने गेट पर ताला लगाया और हम तीनों को वो बांधकर आगे चल दिए। गाड़ी शिक्रा चला रहा था और उसे मालूम था कि उसे कहाँ जाना है। आदमी के आसाब आहिस्ता आहिस्ता जंग आलूद हो जाते हैं। वक्त के साथ साथ शायद उसकी सोच को भी कीड़ा लग जाता है। वो पहले सी तेजी उसमें बाकी नहीं रहती। कुछ ऐसी ही बात थी कि उस रोज हम भी बस ढह से गए। मैं तो कुछ भी ना कर सका, अपना कोई भी पत्ता उनके खिलाफ इस्तेमाल ना कर सका। यही वजह थी कि उस रोज हम बर्बाद होकर रह गए। पता नहीं आबी को कैसी चोट लगी थी। वो मेरे सामने ही जीप में औंधा पड़ा था। यही हाल हैदर का था, वो भी अभी तक होश में नहीं आया था। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं किसी भी तरह उस जाल को काट ना सका। हद तो ये कि उस पर मेरे दांत भी काम नहीं करते थे। हालांकि मैं उन तारों को कई बार मुंह में दबाकर जोर लगा चुका था। और ये बड़ी हैरत की बात थी, जाकी मेरे सामने ही सीट पर बैठा था। उसने मेरी वो हरकत देख ली। उसे शुबा हुआ कि कहीं मैं उस जाल को दांतों से काट ना दूं। उसने जरा झुकाई देकर पिस्तौल का वजनी दस्ता मेरी खोपड़ी पर दे मारा। वो ज़रब इतनी शदीद थी कि फिर मुझे किसी बात का होश ना रहा। मैं हवा में मौल्लिक होकर रह गया। पता नहीं मैं कब तक इस हाल में गुम रहा। जब मुझे होश आया तो अजियत का एक अजीब सा एहसास मुझे डसने लगा। मेरी आंखें आहिस्ता आहिस्ता गिरदोपेश से मुतारिफ हुई तो मुझे महसूस हुआ कि दानी ने मुझे एक 3 फुट 6 फुट पिंजरे में बंद कर दिया था। ऐसे पिंजरे में जिसके अंदर मैं ना लेट सकता था ना खड़ा हो सकता था। उसकी सलाखें उंगली बराबर मोटी थी। उसके अंदर मैं उकड़ू होकर बैठने की गुंजाइश निकाल सकता था मगर खड़ा नहीं हो सकता था। कमरा भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, यही कोई 8 फुट लंबा होगा और इतना ही चौड़ा होगा। उसमें एक बल्ब लगा था, बड़ा ही धीमा और कमज़ोर सा। दरवाज़ा बंद था और मुझे नहीं मालूम था कि वक्त कितना गुजर चुका है। मेरी जेब में सिगरेट, माचिस और 1,500 रुपये नकद, रुमाल और कुछ ऐसी ही चीज़ें पड़ी थीं। हैरत की बात यह थी कि मेरी घड़ी भी मेरी कलाई पर बंधी थी। मेरा लिबास अगरचे चुरमुर हो चुका था मगर वो भी ज्यों का त्यों मौजूद था। मेरे बूट भी पाँव में फंसे थे और मेरी किसी भी ज़ाती चीज़ को उन लोगों ने नहीं छेड़ा था। कोठी की चाबी अलबत्ता दानी की जेब में थी मगर मुझे यकीन था कि वो किसी भी तरह उन लड़कियों तक नहीं पहुंच सकता। डर मुझे ये था कि वो बेचारी वहाँ कहीं भूख की वजह से मर ना जाए। बहुत अरसे से रखे फ्रिज के फलों पर तो वो कोई 1 हफ्ता गुजार सकती थी। दोपहर का खाना भी हम उन्हें खिला आए थे, मगर शाम और उससे अगली सुबह वो क्या करेंगी?
انہیں حیدر کا انتظار رہے گا، مگر وہ تو دانی کی حراست میں تھا۔ اسے ان لوگوں نے شاید ایسے ہی کسی پنجرے میں بند کر دیا ہوگا۔ یہی حال آبی کا ہوا تھا، پتہ نہیں اسے دانی نے کہاں رکھا تھا۔ سب کچھ غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ رات کے 9 بج گئے۔ اس پنجرے نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ میں نہ سیدھا بیٹھ سکتا تھا اور نہ اس میں پیر پھیلا کر لیٹ سکتا تھا۔ میرا خیال ہے میرا اندازہ ہی غلط تھا۔ وہ لمبائی میں شاید 6.5 فٹ تھا، یہی وجہ تھی کہ میں اس میں پیر نہیں پھیلا سکتا تھا۔ مجھے دانی نے واقعی زبردست شکنجے میں پھنسا دیا تھا۔ کوئی 9:15 بجے کے قریب جاکی مجھے دروازہ کھول کر اندر آتا نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی، وہ میرے لیے کھانا لایا تھا۔ کیا حال ہے شیر کے بچے؟ پنجرہ تو اچھا ہے نا؟ میں زندہ رہا تو تجھ سے ایک دن اس بات کا بدلہ ضرور لوں گا جاکی۔ اس دانی کو بلا ادھر، میں اس سے بات کروں گا۔ دانی صاحب کو اتنی فرصت کہاں بچے کہ وہ تیرے پیچھے پھرتے رہیں۔ تیرا چارج انہوں نے مجھے دے دیا ہے۔ یہ تیرے لیے میں کھانا لایا ہوں، مجھے امید ہے یہ تجھے پسند آئے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پنجرے کی سلاخوں میں بنے ایک چھوٹے سے سوراخ میں سے پہلے روٹیاں میرے آگے رکھی، مگر اس طرح کہ پستول اس کے دائیں ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ پھر اس نے 2 پلیٹیں میرے سامنے رکھ دی۔ ایک گلاس بھی اس نے ٹرے میں سے اٹھا کر اندر رکھ دیا۔ نگاہیں اس کی میرے چہرے پر جمی تھی، یوں لگتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔ اپنے اسی خوف کی وجہ سے اس کی انگلی تلے دبی لبلبی کسی بھی وقت بھڑک سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ ویسے بھی وہاں اتنی گنجائش کہاں تھی؟ سلاخیں بہت تنگ تھیں اور وہ سوراخ صرف اتنا سا تھا کہ اس میں سے چھوٹے سائز کی پلیٹیں ہی اندر رکھی جا سکتی تھیں۔ گلاس خالی تھا اور جگ ابھی تک ٹرے میں تھا۔ یہ گلاس سیدھا کرو، میں اس میں ذرا پانی ڈال دوں۔ میرا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی بات کو غنیمت سمجھ کر میں نے گلاس سیدھا کیا تو اس نے بڑی احتیاط سے 2 سلاخوں میں سے جگ کے ذریعے اس میں پانی ڈال دیا، مگر اس طرح کے پانی سلاخوں کو چھو تک نہ سکا تھا۔ تم نے کنبے کو برباد کر دیا جیلانی۔ مجھے حیرانی کہ اس کنبے سے تمہاری کیا دشمنی تھی۔ میں نے گلاس منہ سے لگا لیا۔ اس کی بات نے میری پیاس ایک دم بھڑکا دی تھی۔ مجھے بھی اس بات کا احساس تھا کہ حسنین لانگاہی سے مجھے کیا ضد تھی، کیوں میں نے اس کے گھر کو آگ لگا دی۔ مگر جاکی کے منہ سے وہ لفظ سن کر میرے حلق میں کانٹے سے بھر گئے۔ بتائے نہیں تم نے کیا ضد تھی تمہیں ان سے؟ تم ایسا سوال مجھ سے پوچھ رہے ہو جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بہتر ہے جیلانی، ہمیں بتا دو کہ وہ لڑکیاں تم نے کہاں رکھی ہیں۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارے دونوں ساتھی بھی بالکل خاموش ہیں، شاید انہیں پتہ ہی نہ ہو، مگر تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے۔ کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے دیوار کے ساتھ لگی کرسی کھینچ کر میرے قریب کر لی، یوں کہ اس کی انگلی سیدھی میری آنکھ میں دھس سکتی تھی۔ بھوک نے مجھے اس گھڑی بے چین کر رکھا تھا۔ اس کے سوال سے صرف نظر کر کے میں نے کھانے میں ہاتھ ڈال دیا۔ ایک پلیٹ میں بکرے کا گوشت تھا اور دوسرے میں مرغ کا سالن۔ روٹیاں بھی تازہ تھیں، گویا انہوں نے اس بات کا دھیان رکھا کہ ان کے اسیروں کو اچھا کھانا ملنا چاہیے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں سالن بہت لذیذ تھے۔ تم نے انہیں کہیں بیچ تو نہیں دیا؟ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کہا نا کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ پاگل ہو تم، کچھ ہوش کی دوا لو۔ تم ایسے لوگوں کے جال میں پھنس گئے ہو جنہیں 271 قتل معاف ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ تم ہی تھے، ہم سب کچھ سن چکے ہیں، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ تم نہیں تھے؟ کیا معلوم ہے تمہیں؟ کون میرے خلاف گواہی دے سکتا ہے؟ کس نے دیکھا ہے مجھے؟ میں نے تیسری روٹی پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے خدا جانے کیوں یہ یقین تھا کہ اس پنجرے کی سلاخوں سے باہر بھی ایک دنیا ہے جس سے میرا تعلق ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں وہاں سے کسی نہ کسی دن رہائی ضرور پالوں گا۔ تمہیں یاد ہے کچھ روز پہلے تم ایک دعوت میں شریک ہوئے تھے؟ ہاں، اس سے میں انکار نہیں کر سکتا۔ وہاں تمہارے بڑے صاحب پر گولی بھی چلی تھی۔ ہاں، اور اس سازش کا نزلہ بیچارے بیروں پر گرا تھا۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ وہ 2 آدمی جنہوں نے تمہیں حسنین لانگاہی کی کوٹھی کے گرد پھرتے دیکھا، ان میں سے ایک شخص اس دعوت میں شریک تھا اور اس نے تمہیں پہچان لیا تھا۔ میں سن رہا ہوں۔ تم خاک سن رہے ہو؟ یہ اکڑفوں بھول جاؤ جیلانی، تم یہاں سے مٹی ہو کر باہر نکلو گے۔ تم پر قبر سے زیادہ بڑا پردہ آن گرا ہے۔ تم دانی کو جانتے نہیں ہو۔ بہت دنوں بعد ایک بڑے پرندے کو پکڑنے کے لیے اسے خود تمہاری کوٹھی پر جانا پڑا، جہاں تم سردار کریم نواز بن کر بیٹھے ہو۔ تم یہ باتیں نہ ہی کہو تو بہتر ہے، اس کا حشر گاڑی سے زیادہ برا ہوگا۔ آگے کی بات کرو، پھر کیا ہوا؟ اور یہ روٹیاں صرف 3 ہی تھیں؟ اور بھی مل سکتی ہیں، اور سالن بھی۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے میں سے باہر جھانک کر کسی کو آواز دی کہ وہ کچھ روٹیاں اور سالن اور لے آئے۔ چند ہی لمحوں بعد وہ واپس آیا اور 3 روٹیاں اور سالن کی پلیٹ پنجرے میں رکھ کر بولا، کھاؤ، معلوم ہوتا ہے تمہیں بھوک زیادہ لگی ہے۔ یہ بھی ایک مرض ہے، کچھ لوگوں کی بھوک رنج و غم سے بڑھ جاتی ہے۔ باتیں تو تم بہت عمدہ کر لیتے ہو، حالانکہ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ میرا خیال تھا تم صرف ایک پاکٹ مار ہو، اور کیا کچھ معلوم ہے تمہیں؟ اس کا نام غلام فرید ہے۔ وہ رات تم نے ہوٹل میں گزاری، وہ لوگ تمہارے تعاقب میں لگے رہے، مگر رات ان کا داؤ نہ چل سکا۔ اگلے دن تم نے لڑکیوں کا گجرات تک تعاقب کیا تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔
تم سمجھے وہ بھی لڑکیوں کے تعاقب میں ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ عقب نما میں وہ برابر تمہیں دیکھ رہے تھے۔ تمہاری گاڑی کو آگ بھی انہوں نے ہی لگائی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے تمہیں جان بوجھ کر کیوں نہیں مار دیا۔ ایک موقع بھی ملا چناب پل کے پاس، مگر تم نے ان کو بے ہوش کر دیا۔ یہ کام تم کیسے کر لیتے ہو؟ تمہارے بارے میں انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی ہے۔ دانی صاحب بھی حیران ہیں۔ یہ بھی فن ہے جاکی، تیرے جیسا اناڑی سے کبھی نہیں سیکھ سکتا۔ وہ مسکرا دیا۔ بہت بڑے بدماش ہو تم، مجھے معلوم ہے، مگر جس رات تم نے لڑکیوں کو اغوا کیا اس رات کوٹھی میں لانگاہی صاحب موجود نہ تھے، نہ ہی کوئی اور۔ انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ تم ان کو تباہ کر دو گے، دوبارہ بھی حملہ کرو گے۔ وہ تو اپنے آدمیوں کے علاج کے لیے گجرانوالا گئے ہوئے تھے کہ تمہارا داؤ چل گیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ تم انکار کر سکتے ہو؟ جب تمہیں اتنا کچھ معلوم ہے تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لڑکیاں کہاں ہیں۔ یہی بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ رات جو 2 آدمی وہاں گئے انہوں نے ان لڑکیوں کو خود وہاں دیکھا تھا، مگر اب وہ وہاں نہیں ہے۔ کہاں غائب کر دیا تم نے انہیں؟ یاد رکھو جیلانی، لانگاہی سے دانی کی بڑی قریبی عزیزداری ہے۔ وہ اس کے لیے تمہیں جان سے مار بھی سکتا ہے اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا جاکی۔ تمہیں کیا پتا تم نے کس مصیبت کو اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ حیدر اور گردیزی نے کھانا کھا لیا کہ نہیں؟ انہیں تم نے کہاں رکھا ہے؟ وہ بھی دھری ہیں، دوسرے کمرے میں، اور وہ بھی ایسے ہی پنجروں میں بند ہیں اور نڈھال ہو رہے ہیں۔ مگر تم انہیں نہال کر سکتے ہو، اپنی جان چھڑوا سکتے ہو۔ ہمیں لڑکیوں کا پتہ بتا دو تو ہم تمہیں آج ہی چھوڑ دیں گے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا جیلانی۔ اس پنجرے میں مجھے بند کر کے تم یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہو، جس میں نہ میں بیٹھ سکتا ہوں نہ کھڑا ہو سکتا ہوں۔ مجھے برابر اشتعال بھی دلاتے ہو اور یہ سوال بھی پوچھتے ہو۔ کیسے بھولے آدمی ہو تم۔ اس حال میں تو میں تمہیں ان لڑکیوں کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں بتاؤں گا۔ تم ابھی تک مجھے سمجھ نہیں سکے ہو جاکی۔ ٹھیک ہے، میں دانی صاحب کو بتا دیتا ہوں، تمہیں اگلے حکم کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر پستول مجھ پر تان لیا اور پنجرے میں سے برتن نکالنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تمام چیزیں سمیٹ کر باہر نکل گیا۔ رات بھر میں اس پنجرے میں اپنے زانوں سینے سے لگا کر پڑا رہا، اس حال میں کہ میرے نیچے بھی سلاخیں تھیں اور اوپر بھی، جن میں سے ہوا کاٹتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ میری شیروانی نے اس رات مجھے بہت کام دیا، مگر پھر بھی وہ بہت ناکافی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے اوڑھنے کے لیے کمبل بھی نہیں دیا۔ ایسی اذیت ناک رات میں نے اس سے پہلے کبھی بسر نہیں کی تھی، مگر نہیں، نیند پھر بھی مجھے آ ہی گئی۔ سارے دن کی اتنی ساری تکلیف کے بعد وہ نیند ایک خوشائن تجربہ تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھڑی 7 بج آ رہی تھی۔ میں اپنے دردیرے بدن کو سمیٹتا وہ اٹھ بیٹھا، مگر کمرے میں پھیلی بدبو ناقابل برداشت ہو چلی تھی۔ کوئی 1.25 گھنٹے تک میں اسی طرح سلاخوں سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہا۔ کوئی 8 بجے کے قریب دروازہ کھلا اور جاکی میرے لیے ناشتہ لے آیا، مگر کمرے میں داخل ہوتے اس نے منہ پھیر لیا۔ اف یہ بدبو، تو یہاں کیا گندگی پھیلاتا رہا ہے؟ یہاں تو بیٹھنا مشکل ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ایک بھنگن کو اندر بھیج دیا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات کیے بغیر کمرہ صاف کیا اور پھر میرے استعمال کے لیے ایک برتن پنجرے کے پاس رکھ دیا۔ برتن رکھتے ہوئے اس نے پہلی بار مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ ہر تسی یہی برتن استعمال کرنا، ایڈی ٹوٹی پنجرے وچ جا سکتی ہے۔ بڑی مہربانی تیری، جو تو ایسا سوچتی ہے بی بی، اسے تو خود ہی اٹھایا کرے گی۔ ہاں، میں صبح شام آوا کریں گی، ایڈے نال ڈھکن بھی لگائے۔ اس کی آواز دھیمی تھی، بہت دھیمی، جس میں بلا کی نرمی تھی۔ اگرچہ وہ میلے کا کام کرتی تھی، پھر بھی وہ اپنے لباس کی تراش خراش سے دوسروں کو متوجہ کر سکتی تھی۔ اس کا چہرہ میں ابھی تک نہیں بھولا، اور بال اس کے سر پر اتنے تھے کہ ایک ٹوکرا ان سے بھر سکتا تھا۔ اپنا کام ختم کر کے وہ باہر نکل گئی۔ اسے باہر گئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ جاکی اندر آ گیا اور پنجرے کے سوراخ سے وہ مجھے چائے، انڈے اور ڈبل روٹی دینے لگا۔ تجھے میری طرف کون بھیجتا ہے جاکی؟ میں خود آتا ہوں، یہ دانی صاحب کا حکم ہے۔ ویسے بھی مجھے بندھا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا، مگر مجبوری ہے۔ تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ تم کیا کر چکے ہو۔ اب بھی وقت ہے، ہمیں بتا دو، ورنہ ہم تمہاری کوٹھی کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ کوئی چیز وہاں سلامت نہیں رہے گی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب میں ہی نہیں رہوں گا تو پھر اس کوٹھی کا میں کیا کروں گا؟ کہنا آسان ہے بچے، مگر جب ہم نے اسے آگ دکھائی تو پھر تمہیں محسوس ہوگا، پھر تم چیختے پھرو گے۔ چائے پی لو ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہو سکے تو میرے لیے 2 پیکٹ سگریٹ کے بھیج دینا اور ایک کمبل بھی، رات گزارنی مشکل ہو گئی تھی۔ اس کی عادت ڈال لو جیلانی، پتہ نہیں تمہیں کتنی دیر یہاں رہنا پڑے۔ بہتر ہوگا کہ تم ہمیں ان لڑکیوں کا پتہ بتا دو۔ میں نے کہہ دیا تمہیں کہ ان کے بارے میں مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ تمہیں احساس نہیں ہے جیلانی، ہم تمہاری کھال ادھیڑ سکتے ہیں استاد۔ تم اس راتب کے بھی حقدار نہیں ہو۔ پتہ نہیں دانی صاحب کو ہو کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت باہر نکل گیا۔ میرا خیال اسے دانی نے مجبور کر رکھا تھا، ورنہ وہ جس طبع کا آدمی تھا اس سے تو میں یہی توقع رکھتا تھا کہ اسے دیر کسی بھی قسم کی ہو قطعاً پسند نہیں تھی۔ وہ فوری فیصلوں کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ پنجرے کی سلاخیں ٹھنڈی یخ ہو رہی تھیں۔ کمرہ بھی کچھ ایسا ہی سیلن زدہ تھا۔ کوئی 15 منٹ بعد جاکی واپس آیا۔
مگر اس حال میں کہ ایک چابک اس کے ہاتھ میں تھا اور 2 آدمی اس کے عقب میں آ رہے تھے۔ جاکی غضبناک ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے آنے والے آدمی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان میں ایک حسنین لانگاہی تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ پاگل ہو چکا ہے، اسے اپنے آپ پر اختیار نہیں رہ گیا تھا۔ کہاں ہیں میری بیٹیاں؟ تم کہتے تھے وہ یہاں بند ہیں، تم جھوٹ بولتے تھے مجھ سے۔ کہاں ہے میری جمیلہ، میری بیٹی؟ اور ریحانہ کہاں ہے؟ کس کمرے میں لائے ہو تم مجھے؟ یہ اس پنجرے میں میری لڑکی بند ہے، کون ہے یہ دیکھو جیلانی، یہ ہے وہ آدمی جس کو تم نے برباد کر دیا ہے۔ کوئی علاج ہے تمہارے پاس اس کے مرض کا؟ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے پتا ہے تم دانی ہو، میرے بھائی ہو، تم مجھے میری بیٹیوں سے ملوا دو گے نا؟ بولو کہاں ہیں میری بیٹیاں؟ میں سیاست سے توبہ کرتا ہوں بالکل۔ دانی، میں بالکل توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو بڑے صاحب، میں تمہارا غلام ہوں، مجھے کوئی پارٹی نہیں چاہیے، مجھے صرف میری بیٹیاں دلوا دو بڑے صاحب، میں تمہاری منت کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھے اور ذلیل مت کرو۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر میری طرف بڑھا۔ خدا کے لیے میری بات سنو، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ میری عزت ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کسی نے انہیں کچھ کہا تو نہیں ہے نا؟ آپ چاہیں تو میں اپنا کارخانہ آپ کے حوالے کر سکتا ہوں، لے لے مجھ سے میرا سب کچھ، میں تیار ہوں بڑے صاحب۔ اسے دیکھو جیلانی، تم نے اسے کس حال تک پہنچا دیا ہے، میں تمہاری کھال کھینچ لوں گا، اب بھی موقع ہے، منہ سے کچھ بول دو کہ تم نے انہیں کہاں رکھا ہے۔ مجھے افسوس ہے جاکی، میں تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا، وہ لڑکیاں میری کوٹھی کے بائیں گیراج کے نیچے تہخانے میں ہیں، گیراج کی عقبی دیوار پر سوئچ بورڈ لگا ہے، وہ حیدر کھول سکتا ہے، اسے ساتھ لے جا کر لڑکیوں کو وہاں سے نکال لو، وہ رات سے بھوکی ہوں گی، انہیں فوراً وہاں سے نکال لو۔ اوہ، تو یہ بات ہے، کوٹھی کا چپا چپا ہم نے چھان مارا مگر ان کا پتہ نہیں ملا، اور وہ تہخانے میں بند ہیں۔ دانی، یہ کیا کہہ رہے ہیں بڑے صاحب؟ میری بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ آئے لانگاہی صاحب، میں آپ کو آپ کی بیٹیوں سے ملوا لاتا ہوں، آئے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر اسی وقت باہر نکل گیا۔ میرے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ دروازہ کوئی 1 گھنٹے بعد پھر کھل گیا۔ اب میرے سامنے جاکی کھڑا تھا، اور اب کی بار اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی چھڑی تھی جس کی نوک پر ½ انچ لمبی کٹاری بندھی تھی۔ دانی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ دونوں کے چہرے غضبناک ہو رہے تھے۔ تو وہ لڑکیاں تہخانے میں ہیں، یہی کہا تھا نا تم نے؟ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ نہیں ملی وہ تمہیں؟ کمینے، تو ہم سے جھوٹ بول رہا تھا، تیری کوئی ماں وہاں موجود نہیں تھی۔ ذلیل، یہ پنجرہ بھی تیری کمینگی ختم نہیں کر سکا۔ دانی نے وہ چھڑی ہاتھ میں لے کر سیدھی میری ران میں دے ماری۔ اف میرے خدا، اس کی وہ ½ انچ لمبی کٹاری میرے گوشت میں دھنس کر باہر نکلی تو اس کے ساتھ ہی خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ میں درد سے نڈھال ہو کر پنجرے میں اوندھا ہو گیا، مگر اس نے اسی پر بس نہیں کی۔ اس پنجرے کی سلاخوں سے اس نے وہ چھڑی بار بار میرے جسم میں اتاری، اس طرح کہ میرا وجود چھلنی ہو کر رہ گیا۔ کتے، تو سمجھتا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے؟ تیری تو یہاں سے لاش ہی نکلے گی جیلانی۔ بتا، یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ خدا کے لیے دانی، ہاتھ روک لو، مجھے باندھ کر مار رہے ہو ذلیل آدمی، یہ ہے تمہاری بہادری؟ میں نے ذرا چیختے ہوئے کہا۔ تمہارا اور کوئی علاج نہیں ہے، تمہیں سچ بولنا ہوگا جیلانی، ورنہ میں تمہیں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ بتا، یہ جھوٹ تو نے کیوں بولا ہم سے؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا، لڑکیاں وہیں تھیں۔ تو پھر وہ کہاں چلی گئیں؟ ہم نے تہخانہ دیکھ لیا ہے، وہاں ان کا نشان تک نہیں ملا۔ تیری موت آئی ہے میرے ہاتھوں جیلانی، میں تجھے یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے اب کی بار چھڑی میرے بازو میں گھونپ دی۔ وہ اب تک میرے جسم پر کئی زخم لگا چکا تھا، مگر وہ ننھے مننے سے چاقو جیسی کٹاری اپنے لمبائی کے برابر ہی زخم ڈالتی تھی، جو میری جلد سے نیچے نہیں اترتا تھا، مگر پھر بھی وہ مجھے نڈھال کر دینے کے لیے بہت کافی تھا۔ بتاؤ، اگر وہ تہخانے میں تھی تو اب کہاں چلی گئیں؟ کون ان کے پیچھے لگا تھا؟ ہاتھ روکو دانی، میں تمہیں بتاتا ہوں، ان کے بارے میں صرف ایک آدمی کو علم تھا۔ اور وہ کون ہے؟ جلدی بتاؤ، ورنہ اس چھڑی کا پھل اور لمبا ہو سکتا ہے، میں اسے اور زیادہ گہرا دھنسا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے چھڑی کے دستے کو گھمایا تو اس کا پھل کوئی 6 انچ لمبا ہو گیا۔ یہ دیکھ رہے ہو نا تم، اس کی تم ایک ضرب بھی سہ نہیں سکو گے۔ اس پھل کو دیکھ کر میں لرز اٹھا۔ اس سے مجھے مت ڈراؤ، میں تو خود مرنے کی آرزو کرتا ہوں دانی، مگر ان لڑکیوں کے بارے میں صرف ستناجہ صاحب کو معلوم تھا، ہو سکتا ہے وہی انہیں لے گئے ہوں۔ ستناجہ صاحب، یہ وہی آدمی ہے نا جو بڑے صاحب کے لیے غیر قانونی کام کرتا ہے؟ ہاں، یہ وہی ہے، مگر اس کا ان لڑکیوں سے کیا تعلق ہے؟ مجھے افسوس ہے دانی کہ یہ کام میں نے انہی کے اشارے پر کیا تھا۔ مگر کیوں؟ تم نے کیوں ایک ہنستے بستے گھر کو ویران کر دیا؟ کیا ضد تھی ستناجہ کو ان سے؟ وہ دراصل حسنین لانگاہی کو مغلوب کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے حلقے میں آ جائے۔ تو یہ بات ہے، یہ سب کچھ سیاست کے نام پر کیا گیا ہے، مگر وہ لانگاہی بیچارہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے چھڑی جاکی کو تھما دی۔
میری نظریں جھکی ہوئی تھیں، بہت نیچے جا پہنچی تھیں، وہ نظریں جو آج تک کسی کے سامنے سرنگو نہیں ہوئی تھیں۔ میری دونوں رانیں بھی زخمی تھیں اور دونوں بازو بھی۔ ابھی تک اس نے کوئی ضرب میرے سینے اور کمر پر نہیں لگائی تھی، یہ اس کی مہربانی تھی، مگر ان زخموں سے جو میں سہ چکا تھا بہت سا میرا خون بہہ نکلا تھا۔ میرے کپڑے خون میں تر ہو گئے تھے، حالانکہ ہر زخم صرف آدھا انچ گہرا تھا، مگر خون تو زخموں کو سیراب کرنے کے لیے وہاں بھی مل جاتا ہے۔ دانی کو شاید اس کا احساس تھا کہ میں شدید زخمی ہو چکا ہوں۔ میرے چہرے پر کھنڈی زردی زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ میں اگرچہ چیخا نہیں تھا، میرے آنسو نہیں بہے تھے، مگر دانی اس کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ بولا، اس ستناجا کو بھی حساب دینا پڑے گا جیلانی، وہ بھی اسی طرح تمہارے ساتھ پنجرے میں بند ہوگا۔ لڑکیاں اسی کے پاس ہیں، اگر وہ ہمیں نہیں ملی تو آج شام اس کی لاش اسی جگہ پڑی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت باہر نکل گیا۔ میں بہت زیادہ نڈھال ہو چکا تھا، مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ میری بلا سے وہ ستناجا کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں۔ دانی کے وسائل کا مجھے علم تھا، اس کی قدرت کے کرشمے میں دیکھ چکا تھا۔ دانی کو وہاں سے نکلے کوئی 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک معمر آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مرہم پٹی کا سامان تھا۔ سنا ہے تم زخمی ہو گئے ہو؟ ہاں میاں جی، یہ مرہم مجھے دے دیں، میں اسے خود ہی لگا لوں گا۔ یہ لو، زخموں کو اسپرٹ سے صاف کر کے یہ مرہم لگا لو اور اسے اپنے پاس رکھو، ہو سکتا ہے تمہیں پھر اس کی ضرورت پڑے۔ وہ میرے پنجرے کے قریب ہو کر بولا۔ اس نے مرہم چھوٹے سے سوراخ میں سے گزار کر اندر دیا اور پھر اسی وقت کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرے لیے وہ مرہم تریاق ثابت ہوا۔ زخموں پر لگتے اس نے عجیب طرح کی ٹھنڈک پہنچائی۔ میں نے اسے زخموں پر پھیلا دیا۔ بازوؤں کا زخم زیادہ عذاب نہیں دیتا تھا، البتہ میری رانوں اور پنڈلیوں میں شدید تکلیف تھی جو آہستہ آہستہ آرام پانے لگی اور میں پنجرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ایسے میں جاکی کے دیے ہوئے سگریٹ میرے بہت کام آئے اور میں دیر تک ان سے دل بہلاتا رہا۔ ہوش مجھے جب ہی آیا جب سپہر ڈھلنے پر میرے کمرے کا دروازہ پھر سے بج اٹھا۔ میرے سامنے جاکی کھڑا تھا۔ اس کا غضبناک چہرہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ خدا معلوم وہ کیا خبر لایا تھا اور اس کے تیور میں میری تقدیر کی کتنی شکنیں پنہا تھیں۔ وہ دروازے میں کھڑا چند لمحوں تک مجھے گھورتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا میرے قریب آ گیا۔ تو تم زخموں کو سجا کر بیٹھے ہو، مگر یہاں کوئی تمہاری ماں بہن نہیں ہے جیلانی جو ان پر ماتم کرے گی۔ مجھ سے سوچ سمجھ کر بات کرو جاکی، پتہ نہیں میں اب تک کیوں نہیں تمہیں سمجھ سکا۔ زبان کو قابو میں رکھو، ورنہ کیا کر لو گے تم میرا؟ بڑے صاحب کے چمچے، کتے، تمہیں ہڈی ملتی ہے تو تم حرکت میں آتے ہو۔ تمہارا وہ ستناجا ابھی تک ہمیں نہیں مل سکا، ہم سارا دن اس کی تلاش میں پھرتے رہے ہیں۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جاؤ اس سے پوچھو کہ اس نے وہ لڑکیاں کہاں رکھی ہیں۔ وہ تو ہم اس سے پوچھ ہی لیں گے، مگر اس کے ساتھ ہم تمہارا بھی یہ ڈرامہ ختم کر دیں گے۔ تمہیں میں ستناجا کے سامنے گولی ماروں گا، میں نے اس کا عہد کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا جاکی، تم نے حیدر اور آبی کو کہاں رکھا ہے؟ ان سے تو ہم کوئی بات نہیں کریں گے، بس لمبی مدت کے لیے اپنی جیل میں رکھیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے۔ ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ساری بات تو میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں۔ ابھی کہاں، ابھی تو ہم تمہیں لیمو کی طرح نچوڑ دیں گے جیلانی۔ کتنی رقم لی تھی تم نے سرکار سے اس کام کی؟ کچھ بھی نہیں، میں رقم لے کر کام نہیں کرتا ہوں۔ تو اور کیا کرتے ہو؟ دیکھو، میں تم سے کہہ رہا ہوں جاکی، مجھے تیش مت دلاؤ۔ میں نے پہلی بار اپنا ہاتھ سلاخوں میں سے نکالنے کی کوشش کی۔ جاکی پنجرے کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ وہ فوراً ہی پرے ہٹ گیا اور پھر اس نے کوٹ کے نیچے سے اپنا خنجر باہر نکال لیا۔ میں ڈرا کہ کہیں وہ میری انگلیاں ہی زخمی نہ کر دے، اس لیے میں نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ مجھے معلوم ہے تم نے ہم سے پھر جھوٹ بولا ہے، ابھی دانی صاحب آتے ہیں تو پھر ہم تم سے بات کریں گے۔ وہ خنجر کی دھار پر انگلی پھیر رہا تھا، مگر پھر اچانک ہی وہ پنجرے کے عقب کی طرف جھکا اور اس نے چاہا کہ میری کمر پر زخم ڈال دے، مگر میں ایک دم سرک کر دوسری طرف ہو گیا۔ اس کا خنجر اس وقت تک 2 سلاخوں کے اندر آ چکا تھا۔ ایک لہجے کی تو بات تھی، میں نے خنجر کے پھل پر ہاتھ ڈال دیا، اس طرح کہ میرا رومال میرے ہاتھ پر لپٹا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی اسے باہر کھینچنا چاہا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خنجر 2 ٹکڑے ہو چکا تھا۔ میری گرفت اس پر اتنی مضبوط تھی کہ جاکی کوشش کے باوجود اسے باہر نہیں کھینچ سکا۔ تو یہ بات ہے، تیرے ہاتھوں میں واقعی زبردست قوت ہے، مگر میں ان کو کاٹ کے رکھ دوں گا جیلانی، تیری انگلیاں میں یوں نہیں رہنے دوں گا۔ ٹوٹے ہوئے خنجر کا دستہ ہی اب اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا اور پھل پنجرے کے فرش پر پڑا تھا۔ عین اسی وقت دانی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ٹوٹا ہوا خنجر جاکی کے ہاتھ میں دیکھا تو بولا، یہ کیسے ٹوٹ گیا؟ جیلانی نے اس کا پھل توڑ دیا ہے، اس کی گرفت اب بھی بہت مضبوط ہے۔ تم اس کے ساتھ مسخری مت کرو، تمہیں پتہ ہے کس دھات کا بنا ہوا ہے؟ میں نے اسی لیے اس کو پنجرے میں ڈالا تھا، اس سے براہ راست ٹکر لے کر میں اپنے بندے ضائع نہیں کروانا چاہتا تھا۔ مجھے خوشی ہے دانی کہ تمہیں بھی یہ بات معلوم ہے، مگر تم زیادہ دن تک مجھ پر حاوی نہیں رہو گے۔ مجھے آج دوپہر کا کھانا بھی نہیں ملا ہے، پانی کے گھونٹ تک نہیں دیا تم لوگوں نے مجھے۔ یہ غلط بات ہے جاکی، میں اپنے اڈے میں کسی آدمی کو بھوکوں مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کو زخم سے مار دینا تو بہتر ہے، مگر اس کو بھوکا نہ رکھو۔ جی، میں ان لوگوں سے کہہ تو گیا تھا،
دیکھتا ہوں کیا وجہ ہوئی ہے، اس گدھے کو بھی پتا ہے کیسے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر جاکی ٹوٹے ہوئے خنجر کو لے کر اسی وقت باہر نکل گیا۔ دانی کونے میں رکھی کرسی کھینچ کر میرے پاس بیٹھا اور بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہم ابھی تک ستناجا تک نہیں پہنچ سکے ہیں، مگر یہ کچھ مشکل کام بھی نہیں ہے، ہم آج یا کل اسے ضرور پکڑ لیں گے، مگر یہ سارا قصہ مجھے پھر سے بتاؤ، آخر یہ چکر ہے کیا؟ میں نے اسے تفصیل بتانی چاہی تو وہ ایک دم بور ہو گیا، سر ہلاتے ہوئے بولا، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، وہ لڑکیاں میری عزیز ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا، کسی نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو پھر پتہ نہیں میں کیا کروں۔ جب تک ہمیں ستناجا نہیں مل جاتا میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر پھر خیر نہیں ہوگی۔ تم اس پنجرے میں رہنا پسند کرو گے؟ میرا سارا جسم درد کرنے لگا ہے، تم اسی طرح لوگوں کو ذلیل کرتے ہو۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اسی سلوک کے مستحق ہو، اور ابھی پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ کل شام تک مجھے لڑکیاں نہ ملی تو اپنی خیر مت سمجھنا، ابھی تو گاڑی سے کیا ہوا وعدہ بھی مجھے پورا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ دروازے میں بھنگا نان ٹھہری تھی، وہ شام کا کوڑا اٹھانے آئی تھی اور اب اس کے ہاتھ میں DDT پاؤڈر کا ڈبہ بھی تھا جسے وہ کمرے میں چھڑکنا چاہتی تھی، مگر دانی کو سامنے دیکھ کر وہ وہاں رک گئی۔ اتنی زیادہ صفائی کی ضرورت نہیں ہے یہاں، صبح آ جانا، سمجھی؟ بلکہ تم ناظر کو ادھر بھیجو، ناظر مسیح کو، تم مت آیا کرو یہاں پہ۔ دانی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ انہی قدموں واپس لوٹ گئی۔ کمرے کی فضا اب بھی بہت متعفن ہو رہی تھی، مگر اتنی زیادہ نہیں۔ صبح شام وہاں سے وہ بھنگن ساری غلاظت اٹھا لیتی تھی۔ کیا تم مجھے آبی اور حیدر سے ملا سکتے ہو؟ تم اسے اپنے مامے کا گھر سمجھتے ہو؟ ابھی تو تمہارے پہلے والے زخم ہی صحیح نہیں ہوئے۔ اگر ستناجا میرے ہاتھ نہیں آیا اور تیری اطلاع غلط ثابت ہوئی نا تو پھر سمجھ لے جیلانی، تیرا حشر بہت برا ہوگا۔ ستناجا نہیں ملا تو اس کا غصہ تم مجھ پر نکال رہے ہو۔ یہ پنجرہ کھولو اور پھر دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ جاؤ ستناجا سے پوچھو کہ وہ لڑکیاں کہاں ہیں، اسی نے انہیں وہاں سے نکالا ہوگا۔ مظلوم حسین کو تمہارے دوست نے شدید زخمی کر دیا ہے، اس کا زخم اتنا خراب ہو گیا کہ اسے اسپتال میں داخل کروانا پڑا، اور اب ہم آبی کو بھی کہیں باہر نہیں جانے دیں گے، تم نے ہمیں پاگل کر دیا ہے۔ اتنے میں جاکی پھر ہمارے دروازے پر آ گیا، اس کے ساتھ ایک ملازم تھا جس نے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ اوئے تلنگے، یہ کیا حرکت ہے، اسے کھانا کیوں نہیں دیا تھا؟ وہ جی مجھے پتا نہیں تھا، جاکی صاحب نے ابھی بتایا ہے۔ اب یہ راتیں دے دو اسے، بعد میں برتن اٹھا لینا یہاں سے، اسے صبح شام کھانا پہنچانا تمہارا کام ہے۔ جی یہ تو کوئی بات ہی نہیں، آخر میں ہوں کس لیے؟ ادھر آؤ جاکی، میری بات سنو۔ یہ کہہ کر دانی تیزی سے باہر نکل گیا، جاکی اور تلنگا بھی اس کے پیچھے تھے۔ پنجرے کے اندر پوری ٹرے تو نہیں جا سکتی تھی، میں نے روٹیاں اور چھوٹی سی پلیٹ سوراخ میں سے گزار کر اندر رکھی اور پانی کا گلاس بھی اٹھا لیا۔ مجھے اس پنجرے نے ذلیل و خوار کر دیا تھا۔ کھانا کھا کر میں نے ایک سگریٹ سلگایا، پنجرے کی سلاخیں اب زیادہ ٹھنڈی ہونے لگی تھیں۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ دانی کا منصوبہ کچھ زیادہ ہی طویل ہوتا جا رہا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکیاں حاصل کر بھی سکے گا یا نہیں، اور پھر اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ان لڑکیوں کی قسمت پر اب مجھے بھی افسوس ہونے لگا تھا، وہ بیچاری بیٹھے بٹھائے تباہ ہو کر رہ گئی تھیں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، وہ محض لانگاہی کی بیٹیاں ہونے کے ناطے اس حال کو جا پہنچی تھیں۔ مجھے بھی تقدیر نے ان کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں ایک دن اچانک ہی ان کے تعاقب میں نکل جاتا۔ کوئی نہ کوئی گناہ ان سے بھی ضرور سرزد ہو چکا تھا جس کی انہیں یہ سزا مل رہی تھی، مگر یہ محض میرا ایک وہم تھا، ایک طفل تسلی کی بات تھی۔ ان لڑکیوں پر جو آفت نازل ہوئی اس کا محرک کوئی اور تھا، مقصد بھی کچھ اور تھا، مگر ہاتھ تو میرے ہی کٹنے چاہیے تھے کہ میں نے ہی ان کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ گھونسلے سے باہر نکل کر چڑیا کا بوٹ پھر کبھی واپس نہیں گیا۔ ان بیچاریوں کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی گھر کی منڈیر سے باہر جا پڑی تھیں۔ وہ کتنی ہی صحیح سالم کیوں نہ رہ گئی ہوں، کون ان کی بات کا اعتبار کرے گا؟ اور یوں میں براہ راست ان کی مکمل تباہی کا سبب بن گیا تھا۔ ترس مجھے اس لانگاہی پر بھی بہت آتا تھا، وہ پاگلوں جیسی باتیں کرنے لگا تھا، اسے صورتوں کی پہچان بھی نہیں رہ گئی تھی، وہ ہر ایک سے اپنی بیٹیاں واپس مانگتا تھا۔ شاید بڑے صاحب بھی یہی چاہتے تھے، بالآخر وہ اسے اپنے راستے سے ہٹا دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔